नवाज शरीफ अब पुलिस के और फौज के पीछे गीदड़ों की तरह ना छुपो। शाबाश मेरे चीतों, मेरे टाइगरों, जो भी रुकावटें तुम्हारे सामने डाल रहे हैं, इन रुकावटों को तोड़ के आज पहुंचो। पुलिस का इस्तेमाल किया, मैं तुम्हें गिरेबान से पकड़ूंगा। पहले तो तुम्हें एक तेज बॉलर के पंचेस लगाऊंगा, उसके बाद जेल में डालूंगा तुम्हें। इंशाल्लाह ये रायविंड का महल बेच के मैं ये नुकसान पूरा करवाऊंगा इन कंटेनर वालों का। जो मर्जी ये करें, मैं चैलेंज करता हूं इनको। डी चौक में जो भी करेंगे इस बार हम इनका मुकाबला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, 27 जून को इमरान खान साहब ने बहावलपुर में सोनामी इस्लामाबाद में ले जाने का जो है वो ऐलान किया, तो सोनामी की कम अज़ कम जो तादाद है वो 10 लाख बताई, मगर 14 अगस्त को हालात यकसर मुख्तलिफ नजर आए थे। अब अगरचे कामयाब जलसों का सिलसिला जारी है और कप्तान की मुस्तकिल मिजाजी 106 दिन गुजर जाने के बावजूद दीदनी है, मगर खान साहब ने सोनामी की तादाद का अंदाजा एक मरतबा फिर 10 लाख लगाया है। नाज़रीन, एक आम राय है कि कप्तान साहब अपनी गलतियों से सीखने के बजाय इन्हें दोहरा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म आइंदा इलेक्शन 2018 में होने के हवाले से पहले से जो है वो पहली मरतबा बल्कि हम कहें खासे पुरएतमाद दिखाई देते हैं। हालांकि मुशर्रफ साहब इशू का फाइनल राउंड और 30 नवंबर को हुकूमत और PTI का इस्लामाबाद में मुमकिन तसादुम, ये वो खतरात हैं जिनकी बदौलत सियासी हलकों में एक बेयकीनी की सूरत हाल वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अगर 30 नवंबर को PTI के टाइगर्स माजी के ऐन मुताबिक 10 लाख न आए और हुकूमत ने तसादुम की बजाय दोबारा लाशें और जख्मी न देने का फैसला किया, यानी कप्तान की गेंद विकेट से दूर ही जो है वो गिर गई और या गुजर गई, तो धरने वाले और जलसे वालों का अंजाम क्या होगा? इन मामलात पर हम उठा रहे हैं आपकी आवाज और हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है मुस्लिम लीग नून जनाब सेनेटर जाफर इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया आपका जाफर इकबाल साहब। PTI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियोज में। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए जी। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत शुक्रिया फैसल साहब। सबसे पहले क्योंकि इस वक्त आप वो पार्टी है जिसके ऊपर सब की नजरें भी हैं और तोपों का रुख भी ज्यादा आप ही की तरफ है। हामिद खान साहब, दूसरी दफा भी 10 लाख लोग अगर ना आए, देखिए मैं नंबर्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके कायद बहुत एम्फसिस करते हैं लाखों की तादाद पे, मिलियन मार्च पे। इस दफा भी अगर आप 10 लाख लोग नहीं लेकर आते हैं 30 नवंबर को, तो फिर आप मान लेंगे कि भाई अब हम या हार गए या हम अपना मकसद पूरा नहीं कर पाए, चलिए अब पीछे हटते हैं, कोई और तरीका अख्तियार करते हैं। देखिए, जो हमारे मुतालबात हैं और जो हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है उसका तादाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तादाद तो एक जलसे के लिए एक शो ऑफ फोर्स होती है। मैं कहता हूँ कुछ भी लोग ना हो, अगर आपकी मुतालबात में जान है तो आपको उन मुतालबात से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। तो इसलिए ये सोचना कि हम कभी ये मान लेंगे कि कोई शिकस्त है, इसमें कोई शिकस्त पता की बात नहीं। तादाद की तो एक होती है ना, मैं वो एक वीडियो का जिक्र करूंगा, वो सोशल मीडिया पर भी बहुत चली, जिसमें खान साहब अपने दोस्तों में बैठे हैं तो उन्होंने ये बात की कि अगर 20,000 लोग भी सड़कों पर आ जाएं तो फुला जो है वो बहुत बुज़दिल, मैं नाम नहीं लूंगा, फुला जो है वो बहुत बुज़दिल होता है, वो डर के भाग जाएगा। तो तादाद उनको तो मैटर करती है। एक तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में बातें होती हैं वो पब्लिक के लिए नहीं होती। वही सारी बातें हर पॉलिटिकल लीडर अपने करीबी हल्के में बाद औक़ात कर लेता है, सो लिहाजा मैं समझता हूँ उसको कोटेबल कोर्ट नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तादाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तादाद जो है ये जनरल टर्म में इस्तेमाल होती है। मैं समझता हूँ 8 भी हो जाए तभी वो 10 लाख के बराबर होते हैं। मकसद तो ये है कि बहुत बड़ा इज्तिमा, और इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, और तादाद जो है वो मिलियन से ज़्यादा भी हो सकती, कुछ कम भी हो सकती है। तो जब आप बहुत बड़ा इज्तिमा करते हैं जिसमें लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप अपने मौक़िफ़ में एक मजबूती और मौक़िफ़ में एक स्ट्रेंथ लेके आते हैं, ये बताने के लिए कि जो बात मैं कह रहा हूँ और जो बात ये पार्टी हमारी इस वक्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है, इसके पीछे अवामी इतना लोग एंडोर्स कर रहे हैं। हाँ, एंडोर्स कर रहे हैं। तो हामिद खान साहब, एक सवाल फिर मैं दीगर अपने जो पैनल है उसको भी एंगेज करूंगा। 30 नवंबर
ٹرننگ پوائنٹ کیسے ہوگا؟ دیکھیں اگر تو صرف جلسہ ہی کرنا ہے، لوگوں کا شو پار کرنا ہے، پولیٹیکل پار دکھانا ہے، تو لاہور میں بھی آپ نے بہت بڑا جلسہ کیا، دیگر شہروں میں بھی آپ کے کامیاب بڑے جلسے رہے، ملتان کا بھی. تو 30 نومبر کا جلسہ یا اجتماع ٹرننگ پوائنٹ کیسے ہوگا؟ دیکھیے ٹرننگ پوائنٹ پہلے سے کہنا کچھ ضروری میں سمجھتا ہوں آپ ہی کی زبان پہ ہے نا، آپ لوگ ہی کہتے ہیں نا کہ دیکھیں نا بات یہ ہوتا ہے لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے کچھ باتیں کہنی پڑتی ہیں اور کہی جاتی ہیں سیاست میں، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو بھی سکتا ہے. یہ تو تاریخ بتائے گی نا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جو پلان کیا جاتا ہے کہ کوئی بڑا ایونٹ کیا جائے، اور بڑے ایونٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک ہسٹوریکل ایک مائل سٹون کے طور پر اس کو سمجھا جائے، جس سے آپ کے مطالبات کو منانے میں ایک بہت بڑی مدد ملے. ٹھیک ہے، یہی اس کا مقصد ہے. چلیں یعنی سمجھ لیں کہ یہ انسپریشنل ریٹورک ہے جو خان صاحب استعمال کرتے ہیں. جعفر اقبال صاحب، حکومت کی تیاری ہمیں جو نظر آئی، ابھی حال ہی میں خبریں بھی آ رہی ہیں، اخباریں بھری پڑی ہیں کہ جناب ربر بلٹس کی جو ہے وہ تعداد بتائی جاتی ہے اتنی آ چکی ہیں، آنسو گیس کے شیل ہیں، اس کے علاوہ ڈنڈوں سے کس طرح لڑائی کرنی ہے. پولیس کو یہ بھی ٹریننگ دی گئی ہے، رنگ پھینکنے والی مشینیں ہیں جو آئیڈینٹیفائی کریں گی بعد میں کون کون لوگ شریک ہیں دھرنے کے اندر، جلسے کے اندر شریک ہوئے. اتنا جسے کہتے ہیں کہ اسے ہم کیا کہیں بیٹل فارمیشن ہے، یہ وہ کیوں اپنائی جا رہی ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ 30 اگست دوبارہ ریپیٹ ہو سکتی ہے 30 نومبر کو؟ بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی حیدر صاحب، بالکل ایسی کوئی سوچ نہیں گورنمنٹ کی کہ جہاں کوئی بیٹل فیلڈ بنانا ہو. گورنمنٹ نے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی کہ جب لا کو ہاتھ میں، لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا تو پھر جو جتنے بھی قانونی رستے ہیں وہ گورنمنٹ نے اپنانے ہیں، اور لا انفورسنگ ایجنسیز نے جتنی بھی ان کی ذمہ داری ہے انہوں نے وہ ایکٹیولی اس کو روکنا ہے. اب جہاں تک خان صاحب کی اور شیخ رشید صاحب کی تقریریں سنیں، اور آئے دن یعنی سارا دن ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی ایسے دور میں چلے گئے، ایسی تاریخ میں چلے گئے کہ جہاں کہیں پرانے وقتوں میں دارالخلافوں پر حملہ کیا جاتا تھا، جہاں پورا تیاری کر کر اور پورے ویپنز کے ساتھ دارالخلافے پر حملہ کیا جاتا تھا. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے شروع میں اپنے فوٹیج میں دکھایا، انٹرو میں بھی بتایا کہ خان صاحب کی جو لینگویج ہے آئے دن سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست دانوں کے لیے یہ اچھی مثال قائم نہیں ہو رہی. خان صاحب ماشاءاللہ ایک جماعت کے لیڈر ہیں، اور ان کو بتدریج جو ہے ان کو پاپولیرٹی بھی ملی ہے، اور ان کو اس بار 70-76 لاکھ ووٹ بھی ملے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کلچر کو فروغ دیتے اور ایک ٹالرنس جو ہے اس کلچر کو فروغ دیتے ہوئے آگے چلتے. ہاں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی دھاندلی ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے لیے فورم ہے ان کا. اب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے الیکٹرل فارمز کی بات کی، اس کی کمیٹی بن گئی، وہ بھی ہو رہا ہے. وزیر اعظم صاحب نے ایڈوائز کیا، بقاعدہ لیٹر لکھا اسپیکر کو، انہوں نے دھاندلی کے حوالے سے کہا تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کر دیا. آخر خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان جس مصیبت میں گھرا ہوا ہے، آج دیکھیں سار کانفرنس میں آج ہندوستان کا کیا رویہ ہے پاکستان کے ساتھ، ہماری طرف سے کیا جیسچر ہے اور وہاں سے کیا ہے. ہم اس طرف اگر نہ جائیں ٹاپک کہیں اور ملے گا. جاوید صاحب، آپ نے ابھی حامد خان صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ ایک انسپریشنل ریٹورک ہوتا ہے، لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے ایسے ولولہ انگیز تقاریر کی جاتی ہیں. تو آپ پھر شاید پھر نہ ڈریں اس سے. میرے خیال ہے اتنی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. میرے خیال ہے وہ آئیں گے، جس طرح وہ خود فرما رہے ہیں، آئیں گے، جلسہ کریں گے اور چلے جائیں گے. علی حیدر صاحب بالکل نہیں ڈر رہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی 10 لاکھ لوگ نہیں آئیں گے. یہ جس طریقے سے پچھلے اگست میں ستمبر میں ہوا اسی طرح ہوگا. یہ اور بات ہے کہ جب ان کے جلسے ہوتے ہیں لوگ ان کو سننے آتے ہیں، یا جو بھی طریقہ ہے، میں کچھ ایسی نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتا جہاں لوگ گیدر ہوتے ہیں کس وجہ سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ بفرض مال اگر 10 لاکھ لوگ آ ہی جاتے ہیں، بفرض مال جو کہ بالکل قطع نہیں ہوگا، چند ہزار لوگ ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیا آپ پاکستان کی جو 2013 کا مینڈیٹ ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ کو 1.5 کروڑ سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، اور جس میں پاکستان کا اگر فیصد نکالیں تو کتنا فیصد بنتا ہے، کیا اس مینڈیٹ کو ایک طرف پھینک دیں؟ کل جب وقت آئے گا، اگر یہ بھی یہ امید رکھتے ہیں، اور جیسے کہ خان صاحب امید سے ہیں کہ کل میں وزیر اعظم بنوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو پھر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی دیگر جماعتیں جو ہیں وہ مل جل کر پھر حملہ آور ہوں. تو میں آپ کی بات کو جو دوبارہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ہم کنفیوز نہیں ہے، نہ پریشان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی وزیر داخلہ نے سختی سے کہا
کہ آپ کنٹینرز کیوں لگا رہے ہیں. آپ ابھی کنٹینر سائڈ پر لگائیں, جب ضرورت پڑے گی تو دیکھا جائے گا. تو ہم اس کو اس طریقے سے لے رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے ان پر سینس پرویل کرنی چاہیے اور اپنا موقف ڈرے ہوئے نہیں ہے. گورنمنٹ کمپوزڈ ہے اور اسے پتا ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے. فیصل صاحب اس سے پہلے کہ بریک پہ جائیں, آپ جو ایک ایسی پارٹی جو مذاکرات میں رہی جس نے کوشش کی کہ ایک برج کا کام پرائم منسٹر کے وزٹ کے حوالے سے دیکھ لیں. چلیں ٹھیک ہے, اس پر بھی آتے ہیں. فیصل صاحب آپ نے ایک ایسا کردار ادا کیا یا آپ کی پارٹی نے جو برج کا کام کرتی رہی گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان. اگر خدا نخواستہ دوبارہ ٹکراؤ ہوتا ہے حکومت اور اپوزیشن پارٹی میں یعنی پی ٹی آئی میں, نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہ سٹانس رہا ہے کہ مسائل کا حل جو ہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے ہے. ٹھیک ہے, جمہوری اس میں آپ احتجاج بھی کرتے ہیں, آپ دھرنے بھی دیتے ہیں, آپ لانگ مارچ بھی کرتے ہیں, آپ جلد سے جلوس بھی کرتے ہیں, یہ جمہوریت کا ایک حسن ہے. لیکن یہ جو مسئلے کا جو حل ہے وہ آخر کار جو ہے وہ ڈائلاگس کے ذریعے ٹیبل کے اوپر ہی حل ہوتے ہیں. اگر آپ پہلے دیکھیں, جب پہلے پی ٹی آئی نے 14 اگست کو جب کال دی اور اس وقت ایک ایسی سچویشن بھی آئی جس میں ہمیں جو انفارمیشن ہے کہ 5 پوائنٹس پہ جو ہے حکومت راضی ہو گئی تھی اور 1 پوائنٹ پہ جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہی تھی, جو کہ وزیر اعظم کی ریزگنیشن کا تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی صورت وہ چیز نہیں مان رہی تھی اور صرف وزیر اعظم کی ریزگنیشن کو ہی مان رہے تھے. اب یہ ہے کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے اور میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی میں تھوڑا بہت لچک آ گئی ہے ڈائلاگس کے حوالے سے, اور اب جس طریقے سے ان کے وفاقی وزراء کے بیانات آ رہے ہیں وہ ایسے بیانات آ رہے ہیں کہ جیسے وہ ڈائلاگس نہیں کرنا چاہتے. حکومت کا ہمیشہ کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کو جو ہے وہ ایز آؤٹ کریں, نہ کہ ٹینشن کریٹ کریں. اور یہ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو ڈائلاگز میں انگیج کریں, پی ٹی آئی کو ڈائلاگز میں انگیج کریں. ان کا جو 30 تاریخ ہے اس کے لیے وہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ. ہاں, ایک اور چیز بھی ہے کہ جلسہ ہے پی ٹی آئی کے, جلسہ ہے 30 تاریخ کو کرنے ان کو جلسہ تو انہوں نے کرنا ہے. دیکھیں, قادری صاحب پہلے جب آئے تھے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ پیش ہوا, ایک افسوسناک واقعہ تھا, اس کے بعد بہت زیادہ ٹینشن کریٹ ہوئی. اب قادری صاحب آئے ہیں, اب وہ پاکستان میں گھوم پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹی وی بھی کوریج ان کو دے رہی ہے, لیکن ان کے اپنے پروگرامز ہیں, ہو رہے ہیں, نارمل روٹین میں ہو رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں. اب جو آپ اتنی ہائپ آپ نے اسلام آباد میں کریٹ کی ہے, دوسرے دن کنٹینرز پہ کنٹینرز آپ لگا رہے ہیں. افسوس کی بات تو یہ کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے کل شام کو کہا ہے کہ یہ کنٹینرز پہ برہمی کا اظہار کیا. مطلب انٹیریئر منسٹر کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اسلام آباد کے شہر میں کنٹینرز لگ رہے ہیں. اور ایک انٹیریئر منسٹر تو غالباً صرف اسلام آباد کو نہیں, اب وہ تو ایک آپ کی میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ انٹیریئر منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کنٹینر کیوں لگ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹر صرف اسلام آباد کے ہوتے ہیں, پروونس میں تو ہوم منسٹرز ہوتے ہیں. اب اسلام آباد کے منسٹر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کنٹینرز لگ رہے ہیں اور وہ 24 گھنٹے بعد برہمی کا اظہار کرتے ہیں. تو مطلب ہے کہ ان کا میڈیا سیل کہاں پہ گیا. آج دنیا اتنی وہ ہے کہ موبائلز کدھر گئے ہیں, سب کوئی ان کو کسی نے نہیں بتایا کہ کنٹینرز لگ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں حکومت کو چاہیے, دیکھیں میرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ڈائلاگز کے ذریعے مسئلے کا حل نکالیں, نہ کہ زور آزمائی کے ذریعے نکالیں. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ پوائنٹ جو ہے ہم آگے بھی کیری کریں گے کہ جب ایک ایسے فریق نے جو کہ اپنی ایک بات پر مسلسل اڑا ہوا تھا, صفے کی بات تھی, جب وہ اس سے پیچھے ہٹے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جاتا, گورنمنٹ کو آلو برانچ بڑھانی چاہیے تھی. اور ایسا موقع نہیں تھا, یہ ٹائم نہیں تھا کہ کہا جاتا کہ اگلے 8 سال کا غبار جو ہم نکالیں گے. پرویز رشید صاحب نے کہا تھا 8 دن جو ہے وہ ہماری طرف سے بھی اب جوابی حملے ہوں گے. تو ناظرین, جس طرح سے ہمیں حامد خان صاحب میں اور جعفر اقبال صاحب آج پروگرام کے دوران ایک ٹھہراؤ نظر آیا ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ 30 نومبر کو بھی پی ٹی آئی کے ٹائیگرز اور حکومتی لوگوں میں ایسا ہی ٹھہراؤ اور ایک تحمل جو ہے وہ نظر آئے. اللہ کرے کوئی برا واقعہ, کوئی بدشگونی نہ ہو. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کی ضرورت ہے. بریک کے بعد حاضر ہیں جی. حامد خان صاحب, اگر ہم تھوڑا براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں صورتحال کو, 14 اگست سے لے کے اب تک استعفے آپ لوگ دے کے جا رہے ہیں, انتشار آپ کی پارٹی میں اس دوران نظر آیا, پھیلا بھی, آپ کے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ انکار کیا استعفے دینے سے. اس کے بعد آپ کی ایک ایسی سٹانچ ڈیمانڈ تھی جس سے اب آپ وڈرا بھی کر رہے ہیں. 30 کو بھی اگر آپ وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر پاتے تو آن دا ہول تو نظر یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنے مقاصد حاصل نہیں ہوئے, اور حکومت جو ہے اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں بڑے تحمل اور بڑے ہم اس وقت پورا اعتماد ہیں, تو وہ تو اس وقت جو ہے وہ اپنی کامیاب اننگز کھیل رہی ہے. پی ٹی آئی کو اس میں کچھ حد تک کہہ لیں کہ ناکامی حاصل ہوئی. اسٹریٹجی چینج کریں گے آپ اپنی, یا ابھی بھی کنٹینر پہ کھڑے رہیں گے اس کے بعد ہی؟ دیکھیے, فیوچر اسٹریٹجی کی بات اس وقت کہنا قبل از وقت ہوگا.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کوئی ناکامی نہیں ہے. سیاست میں بعض اوقات آپ لچک اور نرمی دکھاتے ہیں، اور یہ خان صاحب نے دکھائی ہے، کیونکہ ان سب کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیے ہم 5.5 باتیں مانے ہوئے ایک بات نہیں مانتے. چلی صاحب آپ کی ایک بات مان گئی. اس وقت بھی ہمیں یہ شک تھا کہ جس دن آپ یہ بات مانیں گے یہ باقی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ استعفے والی جس دن ہم استعفے والی بات پر نظر دکھائیں گے نا، وڈرا کریں گے، تو یہ باقی ساری 5 چیزوں سے بھاگ جائیں گے. اس لیے کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے کہ مسئلے کو حل کیا جائے. ہم کسی نہ کسی طرح معاملات کو التوا میں ڈال کے ہم 4-5 سال نکال جائیں. اس ازمپشن کے اوپر آپ نے اس ڈیمانڈ پہ آپ لوگ ڈٹے رہے کہ اگر یہاں سے ہٹے ہم تو یہ بھاگ جائیں گے. میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس پر کافی حد تک شبہ تھا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم باقی سب چیز ماننے کو تیار ہیں، اس میں یہ سنسیئر نہیں ہے. چلیے پھر بھی ہم نے کہا چانس لینا چاہیے. لیٹس بال ان کی کورٹ میں ہم ڈال دیتے ہیں کہ ہاں چلیے یہ بات چھوڑی، اب آئیں آ کے بیٹھ کے بات کریں، ٹرمز آف ریفرنس فائنلائز کریں، پرسو کریں جوڈیشل کمیشن کو. اب جوڈیشل کمیشن کے لیے چیف جسٹس کو لیٹر لکھ دینا کیا کافی ہے؟ آپ کو پرسو کرنا ہے. آپ کا فرض ہے کہ جوڈیشل سے رابطہ کر کے آپ ان سے نام مانگیں اور کانسٹیٹیوٹ کریں کمیشن. تو آپ دوبارہ بار بار کہہ سکتے ہیں عدالت کو، آپ چونکہ لا ایکسپرٹ بھی ہیں، میں اس سلسلے میں پوچھوں آپ سے. کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک کمیشن کی اپوائنٹمنٹ کے لیے نا آپ نومینیشن مانگ رہے ہیں نا چیف جسٹس سے کہ 3 جج دے دیں جن کا یہ کمیشن فارم ہو جائے. تو اس کے لیے اگر کیونکہ بیچ میں صورتحال کچھ مختلف رہی، لیکن اگر فرض کریں، میں ایک اور کوشچن یہاں پہ جو ہے وہ اٹھتا ہے کہ اگر فرض کریں حکومت تو زور ڈال رہی ہے عدالت پہ یا ریکویسٹ کر رہی بار بار، جیسے کہ اگر فرض کریں کہ نہیں ڈال رہی فار انسٹنس، لیکن خان صاحب خود بھی تو بارہا عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں نا. عدالت دیکھیں نا، اگر وہ خود ہی انکار کورٹ پر کبھی نہیں کیا، سپریم کورٹ پر کیا نہیں، یہ ان کی تقریر حامد خان صاحب جو ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں. ہمیں عدالت پر جو ہے وہ عدالت ہم جانتے ہیں عدلیہ آزاد ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، پر غیر جانبدار نہیں ان کے الفاظ. اس میں سپریم کورٹ پر نہیں انہوں نے کہا، کوئی انہوں نے اسپیسیفکلی سپریم کورٹ کا ذکر نہیں کیا. وہاں پر ایک جنرلی بات کی ہے انہوں نے، اور اس میں ریٹرننگ آفیسرز بھی آ جاتے ہیں، اس میں الیکشن ٹرائبونلز بھی آ جاتے ہیں، بہت کچھ آ جاتا ہے. لیکن سر یہ جنرلی بات تو نہیں ہے، یہ بڑی مطلب واضح بات ہے، بڑی آبویس بات ہے. جب میں کہتا ہوں کہ جی عدلیہ یہ عدلیہ، فار ایگزامپل لیٹس سے تقریر میں کہتے ہیں یہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہو گئی چودھری افتخار صاحب کی ریسٹوریشن کے بعد، تو پھر عدلیہ کا مطلب سول کورٹ یا سیشن کورٹ تو نہیں ہوگا نا، پھر تو نیچے سے لے کے اوپر تک بات ہوگی. تو جب آپ یہ کہیں گے عدلیہ غیر جانبدار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سول سے لے کے سپریم کورٹ تک سب کو اس کے گھیرے میں ڈال رہے ہیں. کانٹیکسٹ کچھ اور تھا. میں کیونکہ ورنہ تو ہم ابھی تک سپریم کورٹ کی کمیشن سے وڈرا ہو چکے ہوتے. اگر تو یہ بات ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں کمیشن ایکسیپٹ کرنا سپریم کورٹ کا. ٹھیک ہے، چونکہ ہم نے وہاں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کانفیڈنس ہے سپریم کورٹ پر، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں. اب انہوں نے پہل کی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، اب اس کو پرسو کریں نا، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. میں انہی سے پوچھ لیتے ہیں جعفر اقبال صاحب، ایک تو آپ پرسو نہیں کر رہے اس پٹیشن کو، جو اس ریکویسٹ کو جو آپ نے سپریم کورٹ سے کی کمیٹی کانسٹیٹیوشن کی، کیا وجہ ہے کہ اس میں آپ نے تھوڑا سا ایک دفعہ کر دیا پھر آپ سکون سے بیٹھ گئے کہ اب خود عدلیہ جانے وہ جانے؟ اور دوسرا ایک اور پوائنٹ جو حامد خان صاحب کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھا کہ خان صاحب نے عدلیہ کو، وہ ان کا کہنا تھا کہ پارشلی انہوں نے کہا، ساروں کو اس میں شامل نہیں کیا کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہے. جی علی حیدر صاحب، آپ نے درست فرمایا. یہ خان صاحب نے کئی بار اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ وہ غیر جانب جو ہے وہ نہیں ہے، اور وہ انہوں نے ہمیشہ جب اپنی تقریر میں کیا اس میں کسی پر ٹرسٹ نہیں کیا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو ہم نے آرام سے نہیں بیٹھے، ہم تو بالکل پوری کوشش کرتے رہے کہ خان صاحب کے ساتھ ان کی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں اور بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہوگا. دیکھیں آپ صرف میں علی حیدر صاحب یہ آپ کو مثال دوں گا کہ ادھر سے تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں جیسے حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آگے پرسو نہیں کیا. کیا عمران خان صاحب سکون سے بیٹھ گئے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب نے یہ ڈیٹس جو ہیں اور جس طریقے سے اسلام آباد کے اوپر، ہاں یہ ان کا رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے جلسے کرتی ہیں، جلوس کرتی ہیں، وہ کریں ضرور، لیکن یہ آئے دن جو ہے جس طریقے سے وہ سارا نظام اسلام آباد کو ڈسٹرب کرنے آتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آگے سارے اکانومی پر اثر پڑتا ہے، وہاں کی انویسٹمنٹ پر پڑتا ہے. کیا خان صاحب سکون سے بیٹھے؟ خان صاحب کو چاہیے یہ
کہ یہ استعفے جو ہیں یہ واپس لیں، جو استعفے دیے ہوئے انہوں نے پارلیمنٹ میں آئیں. یہ ایک ایسا فورم ہے جو ان کو 2013 کی عوام میں 2013 کے الیکشن میں ان کو مینڈیٹ دیا ہے. یہ اس مینڈیٹ کی بھی توہین کر رہے ہیں اور آ کر بیٹھے ہیں. ریفارمز کمیشن دیکھیں نا، الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے ہم بیٹھ کے وہاں اس میں پرسو کریں. پھر دیکھیں نا جب یہ پارلیمنٹ نہیں رہے گی تو کیا کس طریقے سے آپ یہ ریفارم جو کرنے جا رہے ہیں الیکٹرل ریفارم اس پر عمل چلیں وہ داری تو آپ کیسے نے ہوگی؟ ایک اچھی اس کی چیز کی قانون جعفر صاحب، سازی- ایک دفعہ پھر آپ سپریم کورٹ سے کہ آپ حکومت ہے، آپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ کو کوئی خط لکھوا دیں، کوئی ریکویسٹ کر دیں کہ جناب یہ ذرا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں تھوڑی تیزی لائی جائے. علی حیدر صاحب آپ ان سے ابھی خان صاحب بیٹھے ہیں، یہ اپنی لیڈرشپ سے بات کریں، خان صاحب سے یہ اعلان واپس کروائیں 30 والا. آپ دیکھ لیں کہ جو جس طریقے سے ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں ہم کریں گے. دراصل بات یہ علی حیدر صاحب جو آج سامنے نظر آ رہی ہے ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہی لگتا ہے کہ خان صاحب دراصل اپنے بلدیاتی الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں، لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں، کے پی سے اٹینشن ہٹا رئے ہیں جہاں انہوں نے جو لوگوں آپ نے کو کہا بتایا ہوا 30 تھا کہ نومبر وہاں کی اتاریں کال گے. اور واپس ایک لے بات لیں تو جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرنے میں آپ تیزی دکھائیں گے. نہیں دیکھیے جی اس میں کا یہ کیا کہوں گا تعلق کہ 30 ہم نے تو نومبر کی ڈیوٹی اور پوری کر جوڈیشل دی، کمیشن ہم نے کا تو ڈیوٹی پوری کر دی. دیکھیں ہم نے تو یہ ڈیوٹی پوری کر دی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جتنے بھی اس وقت ایک میرے علی حیدر صاحب جتنے بھی ایشوز ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہونے چاہیے اور ہم بھی سمجھتے ہیں تو ہم مل بیٹھ کر کریں گے نا. جہاں تک ذمہ داری ہے اس کا کوئی موسٹ ریسنٹ سٹیپ تو لینا. وہ ابھی آپ نے بڑی اچھی تجویز دی ہے جعفر صاحب، بڑی اچھی تجویز آپ نے دی ہے. مجھے یہ بتائیے گا آپ کی لیڈرشپ میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ جناب اگر 30 نومبر سے خان صاحب تھوڑا آگے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم ذرا دوبارہ اس بات پر اس مدعے پر بات کر سکتے ہیں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ آج کال آف کریں، یہ حالات کو پرسکون کریں، یہ ملک کو ایک صحیح جانب جانے دیں اور اس کے بعد جو ان کی خواہشات ہیں، جو آبزرویشنز ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں دور ہم کر سکتے ہیں ہم دور کریں. دراصل یہ تو یوں لگتا ہے جیسے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ قائم کرنا چاہتے ہیں کہ دھرنوں کے حوالے سے اتنے دن میں نے دھرنا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئے دن اتنے سخت الفاظ خان جو کبھی عمران خان صاحب سے میں توقع نہیں کرتا تھا. آپ کی بڑی حیثیت ہے پارٹی میں، آپ کا پارٹی میں بہت مقام ہے، تو میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ چیز ڈسکس ہوئی آپ کی. میں آپ کا دوبارہ عرض کرتا چلوں سر، آپ کی سٹینڈنگ ہے پارٹی میں، تو کیا آپ کی یہ بات یا آپ کی پارٹی میں لیڈرشپ میاں نواز شریف ہو، شہباز شریف صاحب ہو، ان سے ڈسکس ہوئی ہے چیز 30 نومبر کی کال جو ہے اس کو واپس لینے کے حوالے سے، اور پھر جو انسینٹیو آپ پروپوز کرتے ہیں وہ دیکھیں نا وہی بات ہم سچے ثابت ہوئے نا کہ 3 مہینے پہلے جو انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں. ہم کہتے تھے غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، کوئی طریقہ کار آئین میں نہیں لکھا گیا کہ اس طریقے سے آ کر 2-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار یا 50 ہزار بندہ آ جائے اور وزیر اعظم استعفیٰ دے دے. اسی طرح میں کہوں گا کہ جیسچر کے طور پر اگر یہ چاہتے ہیں کہ نظام بہتر طریقے سے چلے، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی باری کا انتظار کریں، یہ کال آف کریں، حالات کو جو ہے نارمل ہونے دیں، پھر میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے تو اپنا ذہن اپنی سوچ سامنے دے دی ہے. میرا سوال ابھی بھی تشنا لب رہ گیا. میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف سے یا جب آپس میں مل بیٹھے ہوں گے، یہ ان کی طرف سے بات آئی کہ عمران خان صاحب اگر 30 نومبر کی کال واپس لیتے ہیں تو ان کو جو پہلا انسینٹیو دیں گے ہم، وہ یہ ہوگا کہ جناب جوڈیشل کمیشن ہم آپ کو کانسٹیٹیوٹ کروانے میں تیزی لاتے ہیں. کیسی کوئی بات ہے؟ ہم علی حیدر صاحب بات چیت شروع کریں گے جہاں سے رکی تھی، منطقہ ہوئی تھی، وہاں سے شروع کریں گے اور ڈیفینیٹلی پوری ہماری کوشش ہوگی کہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت اپریہنشنز ہیں اس کو دور کیا جائے. فیصل کریم گنڈی صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک حل بڑا سادہ حل ہے، یہ اس میں میرا خیال ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. پی ٹی آئی اپنے ایک سٹانس سے پیچھے ہٹی ہے، ان کو بھی میز پر بلایا جائے. گورنمنٹ اگر 30 نومبر کی کال واپس لینے کا کہہ رہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگلے 5-6 دنوں میں یعنی 30 نومبر سے پہلے ایک بڑا ہی واضح اور فوری انسینٹیو دے دینا چاہیے گورنمنٹ کو؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ کو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پہلے اپنے منسٹرز کو، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم یہ نہیں کہہ رہے، کنٹینر سے بھی کافی ایک ایسی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جو کہ پاکستان کی پولیٹکس میں میرے خیال میں پہلے ایسی کوئی اس قسم کی سٹیٹمنٹس نہیں آتی جو کہ جس قسم کی سپیچز ہو رہی ہیں. یہ ایک پاکستان کی پولیٹکس میں ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہوئی ہے جو کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک ہے. اب اس میں یہ کہ حکومت کو بھی چاہیے، ڈیفینیٹلی حکومت کے منسٹر جو ہیں اس پہ برہم ہوں گے، اس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی برہم ہیں، لیکن کیونکہ حکومت ہے ان کو چاہیے کہ اپنے منسٹرز کو بھی تھوڑا سمجھائیں اور اس میں کم از کم ایک ایسے اس پہ لائیں تاکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائلاگ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈائلاگز ہونے چاہیے، ڈائلاگز کی وہ نہیں ہے. اور جہاں تک بلدیاتی الیکشن کی بات، جعفر اقبال صاحب نے یہ تیاری کریں، بلدیاتی الیکشن تو آئی ڈونٹ نو کیسے کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی بایو میٹرک سسٹم سے بھی پیچھے ہٹ گئی ہے.
پی ٹی آئی نے جو ہے لیٹر بھی لکھ لیا اسی الیکشن کمیشن کو جس کو وہ نہیں مان رہے ہیں. تو یہ سٹانسز بھی پتہ نہیں چینجز ہوتے ہیں کیونکہ پہلے کہتے ہیں کہ کہا نا کہ اتنی جلدی بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن ہو نہیں سکتے. یہ پی ٹی آئی خود تو پیچھے نہیں ہٹی, تو الیکشن کمیشن نے معذرت کی ہے. تو اسی الیکشن کمیشن کے تحت یہ الیکشن کروائیں گے جس کو یہ نہیں مان رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ یہ ریزائن کرے, اسی الیکشن کمیشن کے تحت یہ بلدیاتی الیکشن کرائیں گے, اسی کو مانیں گے, اسی کے تھرو کرائیں گے کیونکہ لیٹرز تو انہی کو لکھ رہے ہیں. تو وہی بلدیاتی الیکشن وہی الیکشن کمیشن کرائے گا جس کے اوپر ہمیں 2013 کے الیکشن میں ان کو اعتراض تھا, وہی الیکشن کرائیں گے یا کوئی نیا الیکشن کمیشن ہوگا یا کوئی اور سسٹم ہوگا. کیونکہ ٹھیک ہے بایو میٹرک تو ہمارا ایک بات ہے کہ جی اس میں نہیں ہو سکتا, لیکن الیکشن کمیشن کا بھی وہی سٹانس دوبارہ پھر وہ واپس آئیں گے اس سٹانس پہ کہ یہی لوگ الیکشن کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی وہ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی نیشنل ایشوز پہ دیکھیں پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. ہمارے پاس بہت سے نیشنل ایشوز اس وقت پینڈنگ ہے. ہم صرف جو ہے دھرنوں اور ڈیٹس کے اوپر جو ہیں وہ ہمارا فوکس ہے. آپ اپنے پڑوس کے حالات دیکھیں, آپ اپنے ملکی حالات دیکھیں, آپ اپنے آئی ڈی پیز کو دیکھیں, جو ہمارے اور حالات ہیں ملک کے دہشت گردی کے حوالے سے حالات ہیں. ابھی میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں کہ اسلام آباد میں ایک واقعہ پیش ہو گیا, اہل تشیع کے ایک جو ہے وہ رہنما کو اسلام آباد میں ہی شہید کر دیا گیا ہے. تو ایسے ان چیزوں کو دیکھیں, ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمیں نیشنل ایشوز کو دیکھنا چاہیے کہ نیشنل کیا کر آئی ڈی پیز کے ساتھ فیڈرل اور پروونشل حکومت کیا کر رہی ہے, آپ وہاں جا کر دیکھیں. افسوس کی بات تو یہ کہ اب میڈیا بھی نہیں جاتے. ہمارے دور میں تو میڈیا والے سارے کیمرے پکڑ کے ٹینٹس میں گھس جاتے تھے, اب تو میڈیا بھی نہیں جا رہی, آئی ڈی پیز کو نہیں دکھا رہا ہے. یہاں تک کہ سما کی ایک ٹیم ممبر جو ہیں وہ وزیرستان آپ چاہیں آپ آئیں ہمارے علاقے میں آئیں, ادھر نہیں آپ ادھر آئیں اور دکھائیں کہ ہماری میں ڈیر اسماعیل خان تعلق, آپ بتائیں کہ وہاں پر کتنے فیڈرل نمائندے ہیں, کتنے پروونس ہیں. ہمارے جو پارلیمنٹیرینس پہ تو بڑے اعتراضات ہوتے تھے. آپ ادھر جا کے دیکھیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. وہاں پر لوگ بچوں کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں, خواتین کے پاس نہیں ہے, وہاں پہ جو ہے ان کے سردی کا بندوبست نہیں ہے, وہاں پہ ٹینٹس میں آگ لگ رہی ہے. یہ ایشوز ہیں. اب ہم صبح اٹھتے ہیں 30 نومبر آپ نے جو ہے وہ ایشو جو نیشنل ایشو آپ چھوڑ دیے. یہ ایک ایسی چیز بن چکی ہے 30 نومبر, یہ ایک ایسی ہڈی بن چکی ہے فیصل صاحب جو نہ نگلے چین. آپ پاکستان کو چھوڑ دیں 30 نومبر کو, آپ کے آئی ڈی پیز جو کہ 65 سال سے آپ کے فاٹا کے لوگ آپ کی سردوں کی حفاظت کرتے رہے ان کو آپ چھوڑ دیں اور آپ کہیں گے جی 30 نومبر تک ہیں. پش کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس جب واپس آئیں گے تو کافی ٹائم ہوگا, دوبارہ ہم ایک اچھی ہیلدی ڈیبیٹ کر پائیں گے اس پہ. ناظرین لگتا ایسے ہے کہ دونوں فریقین ایک دوسرے کو فرسٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور دیکھنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے کا تحمل برداشت بھی شاید آزمایا جائے اس پوری موومنٹ کے دوران. تو فرسٹریشن میں آ کے جو بھی پہلے غلط قدم اٹھائے گا نقصان اس کا ہوگا اور دوسرا فریق بازی لے جائے گا, فائدہ اٹھا جائے گا. اس پر ایک ڈیبیٹ ہوگی جی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید جی. ناظرین جب بھی ہم لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, پبلک پلیسز پر بھی لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ جی آپ بتائیے کہ ہونے کیا جا رہا ہے خان صاحب کے دھرنے کا. اچھا یہ اب ایسا سوال بن چکا ہے جس کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں سرے سے کہ ہوگا کیا. یہاں تک کہ جو فریقین ہیں دونوں, حکومت کے لوگ ہوں یا پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ ہوں, ان کو بھی نہیں پتا کہ آگے ہوگا کیا. حامد خان صاحب ہمیں جو پکچر دور سے نظر آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک دوسرے کو فرسٹریٹ کرنے کی یا ڈیسپریشن میں کوئی نہ کوئی قدم اٹھانے کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈیسپریٹ قدم گورنمنٹ کا تو پتہ نہیں, 30 نومبر کو پی ٹی آئی اٹھا سکتی ہے کوئی ڈیسپریٹ قدم اپنا؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ڈیسپریٹ قدم اٹھایا جائے گا. ہمارا ایک پیسفل پروٹیسٹ ہی ہوگا جس طرح ہم پہلے کر رہے ہیں, سارے ملک میں کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہے, ہر ملک کے ہر حصے میں ہم گئے ہیں. تو اسی کی ایک کڑی ہے کیونکہ اسلام آباد ہے, اسلام آباد کے بارے میں ذرا سینسٹیوٹی گورنمنٹ کی زیادہ ہے, ادروائز تو کوئی اس میں کوئی ایسی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے. کہہ بھی چکے ہیں نا کہ فاسٹ فالوور میں پیشنس کچھ زیادہ نہیں ہوتا, اور اس کی مثال 30 اگست کو, میں یہ ان پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں خان صاحب پہ, لیکن 30 اگست کو ایک ایپیسوڈ ہوا تو گورنمنٹ کا ویجیلنٹ ہونا تو بنتا ہے نا. اتنا ایپیسوڈ آج تک پہلے نہیں کیا گیا. جو پہلا معاملہ ہوا تھا 30 اگست کا اس کی تو پیش قدمی جو تھی وہ دوسری طرف سے ہوئی تھی, یعنی قادری صاحب نے کی تھی. تو اس میں ریلکٹنٹ پارٹیسپیشن تھی پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی نے اپنے طور پر جتنے جلسے کیے ہیں آپ نے دیکھا وہاں پر کس قدر تحمل اور آرڈر اور ساری پیسفل ہوئے ہیں. اگر پی ٹی آئی کے ورکرز پر ہی گولیاں چلائی گئی ہیں گجرانوالے والے انسیڈنٹ میں, تو میں نہیں سمجھتا کوئی اس قسم کی بات ہونے جا رہی ہے. ایسی کچھ رپورٹس چیزیں ہوئی ہیں حامد خان صاحب کے
یعنی خیبر پختونخوا سے آنے والے لوگوں کو یہ ہدایات ہیں کہ 300 کی ٹولیوں میں چلا جائے, کہیں کوئی رکاوٹ آئے تو اس کو گرانے کے قابل وہ ہوں, کو روکنا چاہے تو وہ اس سے گتھم گتھا بھی ہو جائیں. تو یعنی جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ بیٹل فارمیشنز تیار دونوں جانب سے, میں ایک کی بات نہیں کروں گا, دونوں جانب سے تیار کی جا رہی ہیں. نہیں دیکھیے نا, وہ صرف اپنی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے. جب بھی کبھی پروٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں اور رکاوٹیں آتی ہیں تو آپ رکاوٹوں سے بچ کے نکلتے ہیں وہاں سے, یہ تو نہیں کہ آپ وہاں سے واپس ہو جائیں گے. اور یہ انہوں نے پہلے کنٹینر لگانے شروع کر دیے ہیں, حالانکہ ضرورت نہیں تھی ساری چیز کی. لیکن میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. جی دیکھیے ایشو کیا ہے. اب یہ کبھی ایشو کو کسی طرف لے جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی وہ الیکشن کے ریفارمز ہیں, ہوں گے. اس وقت ایشو جو ہے جس کا جوڈیشل کمیشن سے تعلق ہے وہ 2013 کے الیکشن میں دھاندلی کے بارے میں انکوائری ہے. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو الجھائے جائیں, طرح طرح کے راؤنڈ اباؤٹ ایشوز میں ڈالے جائیں. جی دیکھیں ساتھ والے ملک میں کیا ہو رہا, دیکھیں آئی ڈی بی میں کیا ہو رہا ہے, تاکہ جو اصل کور ایشو ہے جس پر پروٹیسٹ ہے کہ 2013 میں لارج سکیل دھاندلی ہوئی ہے اور جو مینڈیٹ ریفلیکٹ ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہے. 1,45,00,000 ان کو ووٹ نہیں پڑے ہیں. تو اس لیے اس ایشو کو تو ریزالو کریں نا پہلے طور پر. پہلے یہ ریزالو ہو کہ ہاں سپریم کورٹ کا جس پر ہماری طرف سے پرپوزل تھا انہوں نے ایکسیپٹنس دی ہے, اب اس کو فارم کریں, اس کے ٹرمز آف ریفرنس فائنلائز کریں, وہ کام اپنا شروع کرے تو معاملات میں خود بخود کچھ ٹھہراؤ آ جائے گا, کیونکہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا انکوائری کا انٹو دیٹ. ٹھیک ہے, میں یہی بات جعفر اقبال صاحب سے. جعفر اقبال صاحب ایک پوائنٹ تو ہے کہ اگر دیکھیں آئی ڈی پیز کو سنبھالنا, بارڈرز پر حفاظت, یہ سب گورنمنٹ کی ذمہ داریوں میں آتا ہے, کرنا بھی چاہیے گورنمنٹ کو. لیکن اگر ایک فریق کا کوئی ایشو ہے, اگر وہ اٹھا رہا ہے اور آپ اس پہ راضی بھی ہوئے ہیں کچھ حد تک, تو اس کو پرسو کریں. پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا دیکھیں جی مجھے یہ بھی کام ہے, مجھے وہ بھی کام ہے, مجھے یہ بھی کرنا ہے. تو یہ بھی ایک کام ہے, دھاندلی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جس پہ سب متفق ہیں کہ ہاں دھاندلی تو ہوئی سوائے گورنمنٹ کے. تو پر اس پر کوئی نہ کوئی حیل حجت تو ہونی چاہیے نا. علی حیدر صاحب دیکھیں, آج ہی کی اگر آپ خبر دیکھیں کہ NA-122 پر جہاں لاہور میں الیکشن لڑے ہیں اسپیکر ایاز صادق کے خلاف, جو ایاز صادق صاحب PMLN کے کینڈیڈیٹ تھے, آج خان صاحب وہاں پیش ہوئے ہیں. طریقہ کار تو یہی ہے نا کہ جہاں پٹیشن دیتے ہیں اس کے آگے پیش ہوں اور وہ پروسیجرل کام چلے, اور اس کے بعد جو رزلٹس آئے وہ ساری قوم کے سامنے ہوگا کہ وہ دھاندلی ہوئی ہے. کیا مسلم لیگ نون نے الیکشن کروائے کہ وہ دھاندلی ہمیں پر الزام لگاتے ہیں؟ کیا ہم نگران کے وزیر اعظم تھے کہ ہمیں الزام لگاتے ہیں؟ ظاہر ہے جب چیز انویسٹیگیشن میں آئے گی وہ سامنے آ جائے گی. نہیں لیکن دھاندلی اگر ہوئی یا نہ ہوئی, اس کے بعد جو بینیفیشری ہوتا ہے انگلی تو اسی کی طرف اٹھتی ہے نا. جی بالکل علی حیدر صاحب اٹھتی ہے, لیکن اس کے لیے کورٹس بھی تھی, اس کے لیے ٹریبیونلز بھی تھے, انہوں نے وہاں بھی دیے, ٹریبیونلز نے فیصلے بھی دیے, کہیں ان کے حق میں آئے کہ ان کے خلاف بھی آئے. تو یہ اس چیز کو ایک طرف کرتے ہوئے انہوں نے ابھی 1 سال ہی گزرا تو ایجیٹیشن کی ایک پالیٹکس شروع کر دی. ابھی دیکھیں کہ ان کی تقریروں سے حالت یہ ہے کہ ان کے KPK میں آج یوتھ کا کیا رویہ تھا آپس میں, اور ان کی اپنی لیڈرشپ کے خلاف, اور کس طریقے سے وہ وہاں اتنے زیادہ چارج ہوئے. کل کو وہ یہاں آئیں, جیسے خان صاحب, میں سمجھتا ہوں حامد خان صاحب کا میں احترام کرتا ہوں, بڑے سینئر وکیل بھی ہیں اور سمجھدار ہیں, ان کو تو یہ بتانا چاہیے کہ نظام کو چلنا چاہیے. اب یہاں آپ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے کنٹینرز لگا دیے, کر دیے. اگر یہی چارج جو آپ کا کراؤڈ ہو, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, کیا یہ گورنمنٹ کے رائٹ نہیں بنتا کہ اس کو روکا جائے؟ جتنے املاک ہیں, آپ نے پیچھے دیکھا نہیں کہ PTV پر جس طرح سے حملہ ہوا, جس طریقے سے وزیر اعظم کے ہاؤس پر حملہ کرنے کے لیے خان صاحب خود نعرے لگاتے رہے, خود فوٹیج دیکھ لیں. تو پھر جعفر صاحب آپ منع کر دینا. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں آپ کو جلسہ کرنے کی پرمیشن بھی ہے, آپ پرمیشن لے لیں ہم سے, ساتھ میں آپ روک بھی رہے ہیں, ہاں ریڈ زون میں مت جائیں. پھر آپ کنفیوژن ختم کر دینا, آپ کہتے ہیں جلسہ نہیں ہو سکتا جی, کوئی ضرورت نہیں یہاں پہ آنے کی. نہیں دیکھیں, وہ جب اگر انہوں نے اپلائی کیا ہے تو وہاں کی انتظامیہ جو اسلام آباد کی, وہ ان کو بتائے گی نا کہ آپ کون سی جگہ پر کر سکتے ہیں. لیکن ان کا تو ٹارگٹ اور ضد یہ ہے کہ ہم نے ریڈ زون اور پارلیمنٹ کے سامنے کرنا ہے. اب پارلیمنٹ کے سامنے کب جلسے میں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, مجھے بھی 30-32 سال ہو گئے سیاست میں, ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ پارلیمنٹ کے سامنے جلسہ. ہاں خان صاحب پورے پنجاب میں کر رہے ہیں, چودھری نثار صاحب نے نکالی تھی ریلی, چودھری نثار صاحب نکالتے رہے ریلی وہاں پہ پیپلز پارٹی کے دور میں, وہ سیاہ پٹیاں باندھ کے. علی حیدر صاحب وہ ریلی جو تھی وہ تو صرف پارلیمنٹیرینز کو لیڈ کرتے تھے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن.
وہاں ایم این اے صرف جاتے تھے، ایسے ایسے چہرے ہیں جو کبھی دیکھے نہیں ہے پارلیمنٹ میں. نہیں ہاں تو میں ایسے نہیں ہے جاوید صاحب، ایسے ایسے چہرے تھے اخباروں میں وہ چھپی ہوئی ہیں. وہ اس ریلی میں ایجیٹیشن میں اس میں فرق ہے. وہ جو وہاں گئے جب کرپشن کے خلاف، جب وہ پریزیڈنٹ زرداری کے وہاں گیٹ پر گئے، وہ اور تھی. وہ یہ طریقہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ نون کو ہم بلائیں اور مسلم لیگ نون کو ہم کہیں کہ نا ہم یہاں جلسہ کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے ایک طرف اس کو رکھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب بھی اس پر اگری کر گئے، انہوں نے لیٹر بھی سپریم کورٹ کو لکھ دیا. اب کبھی خان صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو مانتے تھے، کبھی اس پر اعتماد نہیں کرتے. بہتر یہی ہے کہ پاکستان میں نارمل لائف کو جانے دیں. اس وقت جو دوسرے مسئلے مسائل ہیں، خود خان صاحب بھی حامد خان صاحب بھی اس پر اگری کریں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا، کلوزنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، وقت ختم ہونا چاہتا ہے، چلتا رہے. چلیں ٹھیک ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب، دھاندلی ہوئی، آروز کا الیکشن تھا، یہ آپ کی قیادت بھی کہہ چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب نے پچھلے دور میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے آپ کی قیادت کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی بات بھی کی ہے. اور بات ہے کہ لاہور کی سڑکیں انہوں نے اتنی اچھی بنا دی کہ اس پہ کسی کو گھسیٹنے کا اب ان کا دل نہیں کرتا. تو جب آپ مانتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر تحریک انصاف کی یہ آواز کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کانسٹیٹیوٹ کیا جائے، جو حال ہی میں زیادہ جو ہے ووکل ہوئی ہے، اس میں آپ ساتھ کیوں نہیں دے رہے ان کا؟ دیکھیں یہ جوڈیشل کمیشن کی بات تو بالکل اس کی ہم پی ٹی آئی سے ایگری کرتے ہیں، لیکن یہ جو بیچ میں کہتے ہیں کہ آپ پہلے کہتے ہیں کہ جی ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم فوج کو پالیٹکس میں نہیں آنے دیتے، پھر آپ ادھر کہتے ہیں کہ نہیں ایم آئی اور ایس آئی بھی اس کا حصہ ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ ٹھیک ہے، جوڈیشل کمیشن ہے، اس کی ہم نے پہلے جے آئی ٹی میں اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ دیکھیں وہ پھر آپ ہر جگہ پھر اگر وہ نہیں پھر حکومت میں بھی وہ آ جائیں، پھر کیا آپ پھر کہیں گے حکومت میں بھی حصہ لے لیں، پھر اس میں کیا برا ہے؟ تو پھر تو کل یہ بھی کہیں گے پھر آپ نہیں. یہ تو کبھی یہ کہا گیا کہ ان کو 7 ججز کے ساتھ بٹھایا جائے. میرے خیال میں ایک بات کو جو انہوں نے کہی ہے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے کنڈی صاحب. یہ میرے تو نہیں کہا کہ یہ ایم آئی اور ایس آئی والے ساتھ بیٹھے، بس یہ میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن پہ چھوڑ دیں سے آپ کہ وہ کس کو کنسلٹ کرتے. دیکھیں یہ اس پہ چھوڑ دیں کہ وہ کس کو کنسلٹ کرتے ہیں، اے بی سی جس کو بھی کرنا چاہیں. ہم یہ چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف جعفر اقبال صاحب سے یہ کہوں گا کہ اگر چودھری نثار صاحب کو حق ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ہڑتال کرنے کی، تو پاکستان کی عوام کو بھی ہے. ایم این ایس کو اگر ہے تو وہ ان کے نمائندے پاکستان کی عوام بھی کر سکتی ہے. آپ نے پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے ہڑتال کی تو احتجاج کی، دھرنا دیا. پاکستان کی اگر عوام کرے جواب دے دوں میں کنڈی صاحب. اب چونکہ وقت ہمارے پاس، ہمارے معزز مہمانوں سے میری ریکویسٹ ہوگی، وقت ختم ہو چکا ہے، مزید بات کو ہم آگے بڑھا نہیں پائیں گے. کو انہوں نے لیڈ کیا. ٹھیک ہے، یہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں، اخباروں میں خبریں بھی چھپی، تصاویر بھی سب کے سامنے ہیں. آج کی ناظرین ایک ڈیبیٹ ہم نے کی جس میں ہم نے کوشش کی کہ 30 نومبر سے پہلے اگر تو کنفرنٹریشن کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے تو اس سے پہلے کوئی حل جو ہے وہ نکل آئے، کوئی ایسی صورت نظر آ جائے جس سے وہ تصادم، ممکنہ تصادم جس سے پورا پاکستان خوفزدہ ہے. کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ تیسری قوت ایسے فائدے اٹھا جایا کرتی ہے. اگر ایسا ہوا تو دعا کریں گے ایسا کچھ نہ ہو اور تمام معاملات سلجھ جائیں. فی الحال تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.